अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक की उम्मीद है, क्योंकि ये मुस्लिम दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है। मुस्लिम दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क जो 1947 में कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ। इसी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। ये ऐसा मुल्क है जो ज़रात जैसी दौलत से मालामाल है, जिसकी खूबसूरती स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं। ये ऐसा मुल्क है जहाँ तारीख़ अपनी दास्तानें सुनाती है। पाकिस्तान में मौजूद शाहराह काराकरम दुनिया में किसी भी अजूबे से कम नहीं है। इस शाहराह पर सफ़र करें तो आपको दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले सलाम करते हुए मिलेंगे। देवसाई जैसे इलाके देखने को मिलेंगे जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। पाकिस्तान सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं बल्कि गंधारा जैसी तहजीब भी यहाँ है, और टेक्सला सिर्फ खंडर नहीं बल्कि तारीख़ की यूनिवर्सिटी है जो सुनहरे दौर की कहानी सुनाती है। इस मुल्क का दिल है शहर लाहौर, जिसे मोहब्बत, शायरी और खानों का शहर भी कहा जाता है। इसकी हर गली तारीख़ की खुली किताब है। इस शहर की बादशाही मस्जिद आपको सजदा रेज़ कर देगी और शाही किला बादशाहों की कहानी सुनाता हुआ नज़र आता है। लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर 2 दिलों का दरवाज़ा जिसे करतारपुर राहदारी कहा जाता है, मुल्तान जैसा शहर जहां औलिया कराम और सोफिया कराम ने डेरे डाले थे, रोशनियों का शहर कराची जिसे पाकिस्तान की शहरक भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका सफ़र आपकी रूह पर नक्श छोड़ जाता है। चलिए अब चलते हैं मोहब्बत, हुस्न और हैरत से भरे हुए इस सफ़र पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम आपको पूरा पाकिस्तान दिखाएंगे। वेलकम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में खुश आमदीद। पाकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 25 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 7,80,880 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 35वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान की सरहदें अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और भारत से मिलती हैं। इसके अलावा बहरे अरब की साहिली पट्टी भी वाक़या है। दोस्तों, इस खित्ते में कई सल्तनतों ने हुकूमत की है। आज भी इनके आसार शाही किला, किला रोहतास, चोलिस्तान में द्रावड़ किला, सिंध में रानीकोट फोर्ट और हुंजा में बिलतीत फोर्ट की शक्ल में नज़र आते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत से नवाजा है। वो अलग बात है कि हमने इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू है, लेकिन पूरे मुल्क में तकरीबन 40% पंजाबी ज़बान बोली जाती है, 20% पश्तो, 16% सिंधी, 12% सराइकी, 7% बलोची और तकरीबन 8% लोग उर्दू ज़बान बोलते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब थी। 1990 से 2009 के दरमियान आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। आज पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। यहाँ तकरीबन 96% मुसलमान रहते हैं, 2% हिंदू, तकरीबन 1.2% ईसाई और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान भी पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को नमक एक्सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान का ट्रक आर्ट भी लाजवाब है। ट्रकों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और ये ट्रक खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए दूसरे ममालिक तक भी जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के माशी हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान ने 1960 में जापान को कर्जा भी दिया था, क्योंकि जापान दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। 1963 में पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्जा दिया, जिसकी मालियत $25 मिलियन थी। अगर बात करें जीडीपी की, तो पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन $410 बिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $710 के करीब है। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा सूबा है जो कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, क्रोमाइट, आयरन, जिंक, कोयला और कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान इन ज़खायर को निकालना शुरू कर दे तो शायद दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो जाए। इसी वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक बलूचिस्तान के हालात ठीक होते नहीं देखना चाहते। कराची की बंदरगाह के साथ गवादर जैसी कुदरती बंदरगाह भी पाकिस्तान में मौजूद है, जो आने वाले वक्त में सी पैक का सबसे अहम हिस्सा होगी। पाकिस्तान फुटबॉल में भी पहले नंबर पर है।
آپ یہ بات سن کر حیران ہو گئے ہوں گے۔ جی ہاں، پاکستان کھیلنے میں نہیں بلکہ فٹ بال بنانے میں دنیا کے سر فہرست ممالک میں آتا ہے۔ سیالکوٹ شہر کے ہاتھ سے بنے ہوئے فٹ بال پورے یورپ میں سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ایک زمانے تک پاکستان اسٹیل مل ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل تھی اور اسے سوویت یونین کی مدد سے تیار کیا گیا تھا، لیکن ناقص مینجمنٹ کی وجہ سے آج یہ بھی تباہ ہو چکی ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں لاہور شہر۔ یہ پاکستان کے امیر ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایسا شہر ہے جسے ہر سلطنت نے اپنا دارالحکومت بنایا اور آج یہ شہر ترقی کی بلندیوں پر ہے۔ لاہور شہر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کو پاکستان کا ثقافتی دل بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر پاکستان اور بھارت کے بارڈر کے قریب واقع ہے۔ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی نے لاہور کو فتح کیا اور اس علاقے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ یہاں کئی عظیم عمارتوں کی تعمیر کی گئی، جن میں شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد شامل ہیں۔ ان قدیم عمارتوں کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ مغلیہ دور میں لاہور کے 13 دروازے تھے اور لاہور شہر کی آبادی ان دروازوں کے اندر آباد تھی۔ ان دروازوں کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہان اور اورنگزیب کے دور میں ہوئی تھی۔ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اسپیڈو بس سروس، میٹرو بس سروس اور اس کے علاوہ اورنج لائن ٹرین بھی چلائی گئی ہے، جو آج پاکستان کے کسی بھی اور شہر میں موجود نہیں ہے۔ یہ ٹرین ترقی یافتہ ممالک کے معیار کی بنائی گئی ہے۔ لاہور شہر کھانوں کے لحاظ سے بھی پاکستان کا کیپٹل سمجھا جاتا ہے۔ لاہور شہر کے کھانے بھی لاجواب ہوتے ہیں۔ شاہی قلعے کے ساتھ فوڈ اسٹریٹ بھی بنائی گئی ہے، جہاں آپ کو لذیذ اور مزیدار روایتی کھانے ملتے ہیں۔ اس پورے علاقے کو قدیم طرز پر سجایا گیا ہے۔ لاہور کا اولڈ ٹاؤن، جسے اندرون شہر بھی کہا جاتا ہے، صبح کا آغاز مزیدار ناشتے سے کیا جاتا ہے، جن میں پوری حلوہ، نہاری، پائے اور نان چنے شامل ہیں۔ پوری حلوہ میں جعفر پوری حلوہ، صدیق پوری حلوہ اور ٹیکسالی گیٹ کے نزدیک شہاب سویٹس سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اندرون لاہور میں جدھے کی لسی اگر آپ نے ناشتے میں نہیں پی تو آپ نے کچھ نہیں پیا، جہاں لوگوں کا رش بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اندرون شہر کے قریب بادشاہی مسجد بھی موجود ہے۔ اس مسجد کو 1673 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا ڈیزائن دلی کی جامع مسجد سے ملتا ہے۔ اس مسجد کا آرکیٹیکچر بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تقریباً 1 لاکھ کے قریب نمازی یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد سے باہر آتے ہی آپ کو علامہ اقبال کا مزار دیکھنے کو ملے گا، جہاں لوگ آ کر سلام پیش کرتے ہیں۔ مسجد کے بالکل سامنے شاہی قلعے کا دروازہ ہے، جسے عالمگیری گیٹ کہا جاتا ہے۔ مسجد کے ساتھ ہی سکھوں کا گردوارہ بھی موجود ہے، جسے رنجیت سنگھ کی سمادھی کہا جاتا ہے۔ شاہی قلعے کے باہر مینار پاکستان موجود ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی تھی۔ اندرون لاہور میں وزیر خان کی مسجد بھی موجود ہے، جو تاریخی طور پر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسے 17ویں صدی میں مغلیہ دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ لاہور آج مکمل طور پر ڈیولپ ہو چکا ہے۔ لاہور کا گلبرگ ایریا ایک پوش ایریا سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر DHA فیز 7 میں ڈیفنس رایا کا علاقہ موجود ہے، جہاں جا کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دبئی میں گھوم رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں لاہور سے راولپنڈی تک بلیٹ ٹرین چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے 5 گھنٹے کا سفر صرف 2 گھنٹے کا رہ جائے گا۔ دوستوں، اگر آپ نے گلگت بلتستان کی خوبصورتی نہیں دیکھی تو کچھ نہیں دیکھا۔ پاکستان کے اس خطے کی خوبصورتی کے آگے سوئٹزرلینڈ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ شاہراہ قراقرم کا راستہ ہی ایسا ہے جو کسی بھی شخص کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یورپی سیاح یہاں آ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی خوبصورت جگہ ہونے کے باوجود انفراسٹرکچر کی وجہ سے سیاح کم آتے ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کے امیر ترین ممالک میں آتا ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ یہ ملک 80% آمدنی سیاحت سے کماتا ہے، جبکہ پاکستان کے پاس اس سے بھی زیادہ خوبصورت علاقے موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہم آپس کی لڑائی کا شکار ہیں۔ دوستوں، جب آپ ہنزا ویلی سے گزرتے ہیں تو آنکھوں کو ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع ہے، ایک خوبصورت اور اہم خطہ ہے جو اپنی بلند پہاڑی چوٹیوں، گلیشیئرز اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے پاکستان کا جنت نظیر علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، گلگت بلتستان دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 15 سے 20 لاکھ لوگ سالانہ یہاں سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں ناران کاغان سے، جو خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ سیاح سب سے زیادہ ناران کاغان ویلی میں جاتے ہیں، جو اسلام آباد سے تقریباً 276 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس وادی میں ہوٹل اور ریسٹورنٹس آسانی سے مل جاتے ہیں۔
ناران ویلی کی سب سے پرکشش جگہ جھیل سیف الملوک ہے۔ ناران بازار مری روڈ کے قریب سب سے زیادہ رش والا بازار ہے۔ رات گئے تک یہاں لوگوں کا رش رہتا ہے۔ ناران جاتے ہوئے سارا راستہ دریائے کنہار آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ناران سے کچھ ٹریک اوپر کی طرف جاتے ہیں، جن میں سے ایک لالا زار سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ سارا راستہ بہت ایڈونچر والا ہے اور عام طور پر یہاں مقامی لوگ جیپوں پر بیٹھ کر ہی جاتے ہیں۔ ناران سے کچھ فاصلے پر بتا کنڈی کا علاقہ موجود ہے، جہاں تیزی سے ہوٹل اور ریسٹورنٹ بن رہے ہیں۔ اس کے بعد لوگ بابوسر ٹاپ کا بھی ضرور وزٹ کرتے ہیں، جو خیبر پختونخوا کی آخری حدود ہے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان شروع ہو جاتا ہے۔ اس جگہ کی بلندی تقریباً 13,700 فٹ ہے۔ یہاں سے آگے چلتے ہیں گلگت شہر کی طرف، جو گلگت بلتستان کا دارالحکومت بھی ہے۔ یہاں کے لوگ جدید زندگی سے دور ایک سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ گلگت شہر کے درمیان سے گزرنے والا دریائے سندھ اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہنزا ویلی کی طرف، جو سیاحت کے لحاظ سے پوری پاکستان میں بہت مقبول ہے۔ ہنزا وادی کا سب سے مشہور علاقہ کریمہ آباد ہے، جو قدرتی خوبصورتی اور ثقافت کی وجہ سے سیاحوں کے لیے اہم ہے۔ یہاں پرانی گلیاں اور دستکاریوں کی دکانیں موجود ہیں، جہاں سے ہنزا کی ثقافت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہنزا میں تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں کا شرح خواندگی تقریباً 95% ہے۔ ہنزا میں الٹت اور بلٹت قلعے موجود ہیں، جو تقریباً 700 سال پرانے ہیں۔ یہاں سے وادی کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر آپ ایڈونچر پسند کرتے ہیں تو حسینی برج بھی جا سکتے ہیں، جو زنجیروں اور لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ ہنزا سے آگے بڑھتے ہوئے آپ خنجر عباس پہنچ جاتے ہیں، جہاں پاکستان اور چین کی سرحد موجود ہے۔ یہاں سے گزرنے والی سڑک کو کراکرم ہائی وے کہا جاتا ہے، جو دنیا کی خوبصورت ترین شاہراہوں میں سے ایک ہے۔ اب چلتے ہیں اسکردو کی طرف، جہاں آج کل سیاح بڑی تعداد میں جاتے ہیں۔ اسکردو جانے کے لیے اسلام آباد اور لاہور سے پروازیں بھی چلتی ہیں۔ یہ ایک جنت نظیر وادی ہے، جہاں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی اور دنیا میں آ گئے ہوں۔ اسکردو سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ست پارہ جھیل ہے، جس کے پانی کا رنگ دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی برفیلے پہاڑوں کے درمیان ریت کا صحرا دیکھا ہے؟ جی ہاں، یہ منظر بھی آپ کو اسکردو میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں دیوسائی میدان بھی موجود ہے، جو دنیا کے بلند ترین میدانوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان خود کو آسمان کی بہت قریب محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں چترال کی کلاش ویلی میں، جو ایک پراسرار اور منفرد جگہ ہے۔ یہاں تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگ آباد ہیں، اور ان کا مذہب دنیا میں صرف اسی علاقے میں پایا جاتا ہے۔ ان کا سب سے مشہور تہوار چلم جوشی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سوات، جسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ سوات کا سب سے مشہور علاقہ ملم جبہ ہے، جہاں چیئر لفٹ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں پشاور، جو افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ہے اور اسے باب خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بالا حصار قلعہ ایک تاریخی قلعہ ہے، اور قصہ خوانی بازار بھی بہت مشہور ہے۔ یہاں سے آگے چلتے ہیں کوئٹہ کی طرف، جو بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر پہاڑوں کے درمیان واقع ایک خوبصورت وادی میں ہے۔ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، اور یہاں کے روایتی کھانے بھی بہت مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں کراچی، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور معاشی مرکز ہے۔ یہاں کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ کراچی پاکستان کی معیشت میں سب سے بڑا حصہ ڈالتا ہے۔ کراچی میں کلفٹن ڈیفنس اور مختلف جزیرے سیاحوں کے لیے بہت پرکشش ہیں۔ آخر میں ہم پہنچتے ہیں اسلام آباد، جو پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا شہر ہے، جس کی تعمیر 1960 میں شروع ہوئی۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد موجود ہے، جو دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ اسے سعودی عرب کے شاہ فیصل کے تعاون سے تعمیر کیا گیا تھا، اور اس میں ایک وقت میں 3 لاکھ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مارگلا کی پہاڑیوں سے اسلام آباد کا منظر بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک قائم رکھے اور اسے ترقی کے بلندیوں تک پہنچائے، آمین۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اپنے اور اپنے پیار کا خیال رکھیں۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔